ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو ساتھی دور دور بیٹھے ہیں اپنے سامان کے پاس، تھوڑا سامنے آ کر بیٹھیں۔ ہمارا آنا دین کی بات سننے کے لیے ہے۔ انتظامی امور میں جو لوگ ہیں وہ اپنے کاموں میں رہیں گے، اسی میں ان کی سعادت ہے۔ جو لوگ اجتماع سننے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے سعادت یہ ہے کہ وہ قریب ہو کر بیٹھیں۔ دور رہنے سے آواز تو پہنچے گی لیکن نفع نہ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے سامانوں کے پاس جو لوگ دور بیٹھے ہیں وہ قریب آنے کی کوشش کریں، اور جو باہر ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں اور وہ بھی اگر کسی ایسے ذمہ داری والے کام میں نہیں ہیں، صرف ادھر ادھر کی باتوں میں لگے ہیں، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ قریب آئیں، آ کر مجلس میں بیٹھیں اور یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اور اس کو دھیان کے ساتھ سنیں، تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہوا، اس نے ہم لوگوں کو اس محنت میں جمع فرمایا۔ یہ محنت قرن اول کا ہیرا ہے، انبیاء و صحابہ والی محنت ہے۔ اب ہم اس کام کے کرنے والے، تو ہمارے اندر بھی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 4 صفات تو بھی ہونی چاہیے۔ رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالی مدینہ منورہ پہنچایا۔ مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے عالم صاحب جو دعوت کے کام کے ماشاءاللہ پرانے بزرگوں میں سے اور عربی النسل، مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے ہم انہی کے ساتھ آئے۔ مسجد میں بیٹھے بیٹھے تو ہم نے درخواست کی کہ حضرت 2-4 باتیں نصیحت کی ہمیں کہہ دیجئے، 2-4 باتیں نصیحت کی ہمیں کہہ دیجئے۔ مختصر انداز میں انہوں نے 4 باتیں بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت بنایا اور ہمیں ذمہ داری دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں امت بنایا اور ہمیں ذمہ داری دی، اور ہر امتی کے اندر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے۔
तब उसकी दावत में, उसकी दुआ में असर और कबूलियत होगी। इन 4 चीजों के बगैर ना दावत में, ना दुआ में, ना कबूलियत होगी, ना असर होगा। तो पहली चीज फरमाया फिक्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा काना फिक्रुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नता फकद फाज। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ये थी, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में चले जाए, ये उनके लिए कामयाबी है। तो हमारे अंदर काम करने वाले साथियों में और उम्मत के हर मुसलमान में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफत होना है और वो फिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमारी जन्नत, हमारी आखिरत का बनना, हमसे अल्लाह का राजी होना, इस बात पर मौकूफ है कि हम उम्मती होने की हैसियत से हम इस बात की फिक्र रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर उम्मत का हर फर्द जन्नत में चला जाए। उम्मत का हर फर्द जन्नत में चले जाए। इस फिक्र के साथ जब हम काम करेंगे, हमारी दावत में असर और कबूलियत आएगी। अगर हम सोचेंगे उसे छोड़ दो, उसे बुलाना को उन वत्ताश लो, मैं उसे नहीं बुलाता, मैं उसके नजदीक नहीं जाता, मेरे अजीजों, यह हमारी फिक्र को काटने वाली चीज है। यह हमारी फिक्र को काटने वाली चीज है। हर उम्मती को उमूमन, खुसूसन काम करने वाले साथियों को अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र यह है कि मेरा हर उम्मती जन्नत में चले जाए। अपनी जात के बारे में भी फिक्र हो, अपने बीवी बच्चों के बारे में भी फिक्र हो, अपने पड़ोसियों के बारे में फिक्र हो, अपने जिला, सूबा और मुल्क वालों के लिए फिक्र हो, और पूरे आलम में बसने वाले हर इंसान के सिलसिले में फिक्र हो। जिस वक्त में हम मशूरे में बैठते, हमारे अंदर आलमी फिक्र होना चाहिए। मशूरे के आदाब में ये चीज बताते कि भाई पूरे आलम की फिक्र लेकर बैठना, पूरे आलम की फिक्र लेकर बैठना। तो पूरे आलम की फिक्र किस दर्जे से होगी? हो किस दर्जे से होगी? मेरे अजीजों, देखने वाले हर इंसान के सिलसिले में हमारी फिक्र ये हो, हमारी नजर में जो आदमी पड़ता और उस आदमी को देखकर उस हमारे दिल का दाइया ये हो, ये आदमी जन्नत में चला जाए। रोते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई ईमान पर नहीं मरता, मेरी मौजूदगी में मेरी उम्मत का एक फर्द जहन्नम में जा रहा है। मेरी मौजूदगी में मेरी उम्मत का एक फर्द जहन्नम में जा रहा है, और रोते हैं, रोते हैं। हमें अपने बच्चे के बारे में भी फिक्र नहीं है बाबू। पूरे पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ता। हमें अपनी बीवी के बारे में भी फिक्र नहीं, पूरे पूरे महीने नमाज नहीं पढ़ती, पूरे पूरे महीने।
ہم کام میں کس طرح سے چل رہے ہیں. میرے عزیزوں، اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ اس پیغام کے لینے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے عالمی فکریں لے کر اٹھیں. عالمی فکریں لے کر اٹھیں. فکر اپنی ذات کی ہو اور فکر پورے عالم کی بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ اپنی ذات کو بھول جاؤ. اپنی ذات کو بھول جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے اور ایک دن فاقے سے گزارتے. اگر کھانا بھی چاہتے تو کچھ نہ ملتا. کچھ نہ ملتا. جی تو بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں، اللہ آپ پر نعمتیں دے گا. تو بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن کھاؤں گا اللہ تعالیٰ کا شکر کروں گا، جس دن نہیں کھاؤں گا اور اس دن صبر کروں گا. اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر بہت کچھ ہیں، بہت کچھ ہیں. پھر بھی ہر آدمی یہ کہتا ہے کیا ہے بھائی میرے کنے، کیسا جانا بھی میں 4 مہینے کو، ہمیں کھاتے سنو کماتے سنو. میرے عزیزوں، اگر باہر نکل کر دیکھیں گے نا جی، اللہ کتنی نعمتیں ہمیں دیا ہے میں گنا نہیں سکتا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے اللہ ہمیں اتنی نعمتوں میں رکھا ہے. ہم لوگ غریب نہیں ہیں، ہمیں غریب ہونے کا احساس ہو گیا ہے. ہم جو بڑے مالداروں کی طرف دیکھ کے کیا سوچتے، ویسا گھر نہیں تو، ویسی کار نہیں تو، ویسی گاڑی نہیں تو. یہ میں فکر کی بات بتاؤں، یاد رکھو ہمارے دماغ میں چلنے والا یہ وسوسہ ہے. ویسی کار نہیں تو، ویسی بلڈنگ نہیں تو، اتنے پیسے نہیں تو، کہ اتنے فوکس نہیں تو. اس واسطے اپنے دل کو ہم کیا سوچ لی، میں غریب ہوں. ارے بھائی چلو چلے کے لیے میں غریب ہوں. ارے بھائی چلو 4 مہینے کے لیے میں غریب ہوں. اب بیرون کا تو نام ہی نہیں لینا ان کے سامنے. کئی کو بھائی کا تو میں غریب ہوں. جی میں غریب ہوں. موریتانیہ میں ہم جماعت تشکیل کرے 3 دن کی. ہمارے 2-3 ساتھی اچھا باہر پھر کے کام کرنے والے جی، اور میں ایسے لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے تھوڑے موٹے گشت میں چلے جاتا میں، لیکن لمبے گشت ہمارے ساتھی کرتے تھے. تو سمجھا بجھا کے ایک آدمی 1 یا 2 ساتھی کو تیار کرے. جماعت تیار ہو گئی. ہمارے ہاں کا رواج کیا ہوتا ہے، بھائی نام لکھانے کے بعد ساتھی رات کو گھر چلے جاتے ہیں. نقد تشکیل کا مطلب یہی ہوتا ہے. نقد تشکیل کا مطلب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بھائی آج نام لکھا دو، گھر جاؤ، صبح 9-10 بجے تیار ہو کے آ جاؤ. وہاں پر نقد تشکیل کا مطلب یہ ہے گھر نہیں جانا. موریتانیہ کی مسجد متوکلون ہماری پہلی تشکیل. تو ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ سب لوگ نقد جائیں گے. ہاں ٹھیک ہے. پھر دن بھر محنت بھی کرے اور شام میں ان سے بات چیت بھی ہوئی. انہوں نے کھڑے ہو کے نام بھی لکھائے اور مسجد میں ہیں. تب ہم سوچ رہے اب یہ نماز وغیرہ ہو گئی، ابھی گھر جائیں، اپنا بیگ وغیرہ لے کر آئیں گے. تو عشاء کے بعد اس میں سے ایک ساتھی بولے امیر آداب السفر. بولے کہ ہاں بھائی یہ کہی کہ آداب السفر، کہ بولے کہ ہم نقد تیار ہوئے ہیں، اب ہماری جماعت کہاں جانا اس کا رخ طے کرو اور ہمارے لیے روانگی کے آداب بولو. میں نے ان سے کہا متاع السفر، تمہارا بیگ کہاں؟ بولے معافی نہیں کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، یہی ہمارا سامان ہے. میں نے بولا اینا السفر،
ताम सेट तुम्हारा? बोले कि हमें ताम सेट की भी जरूरत नहीं, हमें ताम सेट की भी क्या नहीं जरूरत नहीं, हमारी मस्जिदों में ताम सेट भी नहीं होते, ताम सेट भी नहीं होते। तो घर में इत्तिला करना, बोले कि हमने मस्जिद में आ गए हैं, अब नियत तो कर लिए हैं, हमें इत्तिला की भी जरूरत नहीं, इत्तिला की जरूरत नहीं। अब हम लोग उनको रवानगी के आदाब के लिए बैठ गए। वहां के जो जिम्मेदार लोगों से हमने पूछा तो भी कैसा, बोले तो अगर ये घर जाके सामान लाना भी चाहेंगे तो इनके घरों में सामान नहीं है, अगर ताम सेट का तो यहां पर कोई रिवाज नहीं है, तो फिर इन लोगों का कैसा? जब ये 3 दिन निकलेंगे, अगर कोई आदमी कुछ तवाज़ो कर देगा तो खा लेंगे, वरना 3 दिन पानी पर गुजार के आएंगे, 3 दिन पानी पर गुजार कर आएंगे। हमने अपनी पड़ोस की मस्जिद में रखे उनको, और जो है रोजाना 2 वक्त में हम अपने यहां पका के और उनके पास ले जाके खिला के आते थे। तुम्हें उससे ज्यादा गरीब है क्या बा? उससे ज्यादा गरीब है क्या बा तुम्हें, या हमें उससे ज्यादा गरीब है? जी। चिल्ले की जमात भी वैसा, चिल्ले की जमात भी वैसा। बाज लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है, बाज लोगों के पास थोड़ा बहुत होता है, उसी से कुछ केले या कुछ फ्रूट जो है वो खा लेते हैं, नहीं बोले तो पानी और खजूर पर जो है वो पूरा कर लेके आते हैं। सूखे सूखे खजूर होते हैं, मुल्तानी खजूर, वो हमेशा उनके जेब में पड़े रहते हैं जी। 24 घंटे में 1 बार या 2 बार भूख लगी तो वो खा लेते हैं। अगर घर में रहेंगे तो घर का कोई एक फर्द काम करेगा या कुछ लाएगा, उसमें से एक वक्त में खाना खा लेंगे। घर में 20-20 लोग, 14-14 लोग, 17-17 लोग, 30-30 लोग रहते, 30-30 लोग रहते एक वक्त में खा के। हम जो सोचते हैं ना कि हमारी फिक्र ये है, हम गरीब हैं, कमा लेना, ऐसा। मेरे अजीजों, मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र ये थी, आयशा जिस दिन खाऊंगा अल्लाह का शुक्र करूंगा, और जिस दिन नहीं खाऊंगा सब्र करूंगा। ये मेरे नबी की फिक्र थी। अब ये फिक्र तब्दील हो गई हमारी, ये हमारी फिक्र तब्दील हो गई। हमारे को बुखारी पढ़ाने वाले उस्ताद जी, हमारे को बुखारी पढ़ाने वाले उस्ताद सैयद अंजर शाह अल कश्मीरी, वो क्या बोलते थे? खाते खाते पेट मोटे हो गए, लोग कहते कि हम गरीब हैं। क्या बोलते थे? खाते खाते क्या हो गए? पेट मोटे हो गए, लोग क्या कहते? हम गरीब हैं। गरीब तो वो होता है जिसके पेट पर पत्थर बंधे हों। गरीब तो वो होता है जिसके पेट पर क्या बंधे हो? पत्थर बंधे हो। मेरे अजीजों, हमारी फिक्रों में ये चीज शामिल है कि हम क्या सोचते हैं कि गरीब हैं, लेकिन हम गरीब नहीं हैं। अल्लाह के दीन का काम अच्छे से अच्छा कर सकते, दूर से दूर जाके कर सकते, आलमी सतह पर पूरी दुनिया में फिर सकते। हमारी फिक्र में ये बात होना चाहिए कि मैं मेरे नबी को फिक्र, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र को लेकर चलना है, फिक्र को लेकर चलना है। फिक्र ले होगे इंशाअल्लाह। अपनी भी नहीं फिक्र करे तो कैसा बोला? महीने के अपने भी 3 दिन नहीं लग रहे, बताओ जी। हजरत जी दामत बरकातहूं परेशान हो रहे, हमारे 4 महीने वाले साथियों का क्या मामूल हो रहा है? 4 महीने 2-2 बार लग गए। हमारे साथियों को क्या ये बात हो रही है? किस तरह से दुनिया की तरफ जा रहे हैं? किसी तरह से उनको फिक्र दिलाओ, फिक्र दिलाओ जी। आधा घंटा रोते एक वक्त में, आधा घंटा रोते एक वक्त में जी। हम आराम से सो रहे, हमारे लिए कोई तड़प रही। हम 1400 साल बाद आए हैं, लेकिन हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमारे लिए रोए हैं,
ہمارے لیے روئے جی. لیکن ہم اپنے لیے بھی نہیں رو رہے, روتے بھی ہیں تو کوسا رونا روتے ہیں کہ میری دکان چلی نہیں, میرے کو پیسہ نہیں ہے, میں غریب ہوں, کان سے کھانا, یہ رونا روتے ہیں ہم لوگ جی, یہ رونا روتے ہیں جی. آخری وقت ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, آخری وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے ہتھیار جی, سارے ہتھیار جی مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 غلام تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 غلام تھے, ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تم اللہ کے راستے میں. بولے عائشہ گھر میں کچھ رکھا ہے؟ بولے یا رسول اللہ 4 درہم ہیں, لے آؤ. اس کو بھی صدقہ کر دیا, اس کو بھی صدقہ کر دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں موت کی تیاری کر رہا ہوں. ہتھیار تقسیم, غلام آزاد, 4 درہم تھے اور وہ بھی صدقہ جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار گھر میں ہیں, چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ ہے کہ مجھے میری موت کی تیاری کرنا ہے, اور ہم اپنی موت کی تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ ہماری فکر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں اچھا خاصا گھر بنا لینا, اچھے خاصے پیسے جمع کر لینا اور اچھا خاصا مال ملیدہ جمع کر لینا. ہماری فکر کیسی ہے؟ ہماری بات میں اثر کیسے آئے گا؟ ہماری جی دعا میں اثر کیسے آئے گا؟ ہماری بات میں اثر کیسے آئے گا اور ہماری دعا میں اثر کیسے آئے گا جی. میرے عزیزو, یہ جو محنت ہے فکروں کی تبدیلی کی محنت ہے, فکروں کی تبدیلی کی محنت ہے. اگر ہم نیت کریں گے جی مجھے بھی جنت میں جانا ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر فرد جنت میں جانا ہے, میں دنیا میں اس کی محنت کے لیے آیا ہوں. یہ فکر کرو گے انشاءاللہ جی. آج کے بعد کوئی تقاضے کے لیے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے جی, لیکن کوئی تقاضا رکھے یا نہ رکھے, لیکن کبھی یہ تقاضا مت رکھنا کہ میں غریب ہوں, کبھی یہ تقاضا مت رکھنا کہ میں غریب ہوں. اللہ کے خزانے پر بھروسہ کرنا. کس پر بھروسہ کرنا؟ آدمی کام کرتا جائیں گا, اللہ پر, اللہ کے غیبی خزانوں پر بھروسہ رکھیں گا, اللہ اسے پردہ غیب سے دیں گے جی. اللہ دائی کی ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا کریں گے. حضرت جی فرماتے کہ جو مومن اللہ کے غیب کا یقین نہیں رکھتا, اللہ کے غیبی خزانوں کا, اللہ کی نصرت, اللہ کی مدد کا یقین نہیں رکھتا, وہ فاسق ہے, وہ فاسق ہے. اس لیے میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ کریں. اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ساتھ کریں. کرو گے انشاءاللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اوڑو گے انشاءاللہ. کیا ہے فکر؟ بولو. خود بھی جنت میں جانا اور اپنے اطراف کے اور سارے انسانوں کو اور پوری امت کے ہر فرد کو لے کر کہاں پر جانا؟ جنت میں جانا. تو فکر شروع کرو گے انشاءاللہ جی. ہر تقاضے کے لیے تیار بھی رہو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے جی. دوسری بات ارشاد فرمایا جی. فکر النبی, اور دوسری ہے صلاۃ النبی. دوسری کیا ہے بولو؟ صلاۃ النبی. دوسری کیا ہے؟ صلاۃ النبی.
खाशियन, सलातुन नबी खाशियन। जी, नमाज खशियत के साथ। नमाज कैसे बोलो? खशियत के साथ। जी, हजरत मौलाना अबू जाफर साहब हमारे को तफसीर पढ़ा रहे थे। उन्होंने खशियत का माना बयान किया। उन्होंने खशियत का माना बयान किया जिसमें डर भी हो और मोहब्बत भी हो। खौफ वो होता है जो दुश्मन का, उन मार डालता है कि मेरे को, उन मेरे को क्या करता है कि। खौफ जो होता है ना दुश्मन का। खशियत क्या होती है? डर भी रहता, मोहब्बत भी रहती। उसकी मिसाल देता मैं आपको जो हमारे उस्ताद ने दिया। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। जी, बाप दूसरे गांव गया, बच्चा क्या बोला? बच्चा कि अब्बा जब तुम आने लगोगे मेरे लिए कार लेकर आना। बच्चे क्या बोला? मेरे लिए क्या लेकर आना? कार लेकर आना। बाप कार लाना भूल गया, अब गाड़ी में बैठ चुका है। अब उसकी अम्मी क्या बोली फोन करके, अजी बच्चे के लिए कार लिए क्या? बाप सिर पर हाथ डालता, और बाप के दिल में ये ख्याल चलता, मैं लिख जाता नहीं तो बच्चा रोता कि तो, अब बच्चा क्या बोलता कि तो मैं ले ना सो। तो उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत भी रहती है और बच्चा क्या बोलता कि बोल को डर भी रहता। यह खशियत है। जो बच्चे वाले बाप हैं उनको ज्यादा ये अच्छा सूट करेगी मिसाल। जी, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। और खुसूसन जिनके बच्चे जिद करके बच्चों को दाढ़ी पकड़ के भी मारते रहते, उनको तो अभी अच्छा समझ में आता। नमाज पढ़ते वक्त में ये नमाज मेरे अल्लाह कबूल करते कि नहीं करते कि, मैं पढ़ता सो सही है कि नहीं की। नमाज में 50 पर 1 सुन्नतें हैं। ये सुन्नतें मैं अदा करता हूं कि नहीं की। ये जो सूरे पढ़ता हूं मैं, ये सूरे सही है कि नहीं की। मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज खाशियत, खशियत के साथ, खशियत के साथ, अल्लाह का डर, अल्लाह की मोहब्बत के साथ। जी, मोहब्बत के साथ। जी, मेरे अजीजों, उम्मत के किसी फर्द ने इतनी नमाज नहीं पढ़ी होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतनी नमाज पढ़ते थे। अम्मा जान आयशा फरमाती कि कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते तो मुझे ये खतरा महसूस होता कहीं ऐसा ना हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। मैं तलवों पर हाथ रख के देखती कि आपका बदन ठंडा है या गर्म है। तलवों की गर्मी से मैं महसूस करती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा और सलामत है। 3-3 पारे, 5-5 पारे, 6-6 पारे, पूरी रात, किसी रात रुकू में, किसी रात सजदे में, और कभी किसी रात जो है क़याम में, और किसी रात तिलावत में, और किसी रात तशहुद में। कि मेरे अजीजों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से नमाज पढ़ते थे, हमें नमाज की अहमियत ही नहीं मालूम है आज तक। हमारे काम में लगने का मकसद हमारी नमाज को बनाना। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब अलैहि रहमा, हजरत जी मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमा ये फरमाया करते थे, हमारे काम का मकसद उम्मत की कलमा और नमाज सही हो जाए, ऐसी नमाज हो जाए और जैसे सहाबा की नमाज। कायनात का पूरा निजाम अब मोमिन ईमान वाला 2 रकात नमाज से हल करा ले। हमारा ख्याल नमाज की तरफ ही नहीं जाता। हमारा ख्याल नमाज की तरफ ही नहीं जाता। 40 दिन कोई तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे 2 परवाने देंगे। पहला परवाना निफाक से बरी करेंगे और दूसरा अल्लाह ताला
उसे अपनी जिम्मेदारी से जन्नत में दाखिल करेंगे, जन्नत में दाखिल करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, नमाज की दावत लेकर चलने वाले, नमाज की दावत लेकर फिरने वाले, जी फिरने वाले, ये एक दिन में 5 नमाजों में भी तकबीर उला, कोई ना कोई तकबीर उला जाती चलती, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। 2 रकात नमाज, जी 2 रकात नमाज कायनात के निजाम को बदलने में मददगार है। 2 रकात नमाज से मुर्दे जिंदा होते, 2 रकात नमाज से फाके वाले घरों में चक्कियां चलती, 2 रकात नमाज से अंधे देखने लगते, 2 रकात नमाज से अल्लाह बादलों को चढ़ाकर बारिश गिराते, 2 रकात नमाज पर अल्लाह ताला जानवरों के जरिए से रास्ते बताते, 2 रकात नमाज से अल्लाह ताला शिकस्त को फतह में तब्दील फरमाते। हमें यकीन ही नहीं है इस बात का, हमें यकीन ही नहीं है इस बात का, क्योंकि हमारी फिक्रें बदली हुई हैं, नमाज की तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है। जब हम खुद नमाज सही नहीं करते तो नहीं पढ़ते, और जो है नमाज को सही नहीं करते तो हम दूसरों को क्या दावत देंगे। 2008 में हम युगांडा जा रहे थे बैरून के लिए, कि चावल और चागल मर्जी के साथी थे हमारे साथ, कि चोना भट्टी जामिया मस्जिद के इमाम साहब जिंदा थे उस वक्त में, मुफ्ती आजम बोलते थे उनको, महाराष्ट्र के, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो वहाँ के साथी हमें ले गए उनके पास कि जमात से मुलाकात कराने के लिए। हम जाके हजरत से बोले कि हजरत कि आप हमारे लिए कुछ नसीहत करो। हजरत एकदम बोले कि $100 दो, मैं तुम्हें नसीहत करूंगा। तो अभी डॉलर चेंज नहीं हुए थे हमारे, हम बैरून जा रहे थे, बैरून जाने वाले डॉलर चेंज करना। अब एक आदमी $100, हमारे दिल में नियत भी आगे के दे देंगे। बोले कि हजरत अभी हमने डॉलर चेंज नहीं करे, बदल के जरूर देंगे, आप हमें नसीहत कर दो। तो हजरत क्या बोले मुस्कुरा के कि ये जो $100 तुम अपने पास रखो, यही मेरी नसीहत है, याद रखो, जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं होगी वो दूसरे को तुम नहीं दे सकते, जो चीज़ तुम्हारे पास होगी वो तुम दूसरे को देंगे। अगर तुम्हारे पास डॉलर होते निकाल कर देते, तुम्हारे पास नमाज होती तुम नमाज दूसरे को देते, तुम्हारे पास जिक्र होता जिक्र दूसरे को देते, तुम्हारे पास रोज़ा होता और रोज़ा दूसरे को देते, तुम्हारे पास यकीन होता और यकीन तुम दूसरे को देते, तुम्हारे पास अल्लाह की मोहब्बत होती तो अल्लाह की मोहब्बत दूसरे को देते। जो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है वो तुम दूसरों को नहीं दे सकते। कलमा नमाज को ठीक कराने वाली मेहनत है, यकीन को तब्दील करने वाली मेहनत है। अगर हम खुद इस पर मशक और मेहनत नहीं करेंगे, जो हमारे नबी वाली सिफत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे नमाज पढ़ते थे और नमाज में क्या क्या पढ़ते थे, रुकू में क्या क्या पढ़ते थे, सजदे में क्या क्या पढ़ते थे, हमने आज तक पूछा ही नहीं किसी से, हमने आज तक किसी से पूछा ही नहीं। तो मेरे अजीजों, फिर हमारे काम कैसे बनेंगे, हम अल्लाह को कैसे राजी करें। सबसे आखिर में अब जिस दिन यानी कि पीर का दिन, फजर की नमाज से पहले यह बात का ये वाक़या है कि सबसे आखिरी कलिमा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अदा हुए, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कलाम नहीं फरमाया, और उसमें फरमाया नमाज के सिलसिले में अस्सलात अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत नमाज नमाज। और दूसरा फरमाया वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहत लोगों को दीन पहुंचाओ, खैर पहुंचाओ, भलाई पहुंचाओ, जुल्म ज़्यादती ना करो, जुल्म ज़्यादती नहीं करो। अब हम ऐसे 4 महीने लगे, सो साथी हैं हमारी दुकान में काम करने वाले के 3 दिन भी लगे नहीं। हम ऐसे 4 महीने के साथी हैं
اور میرا بیٹا 20 کا ہے، ابھی اس کے 4 مہینے سے کیا چلنے میں لگے ہوئے، اور ہم ایسے 4 مہینے کے ساتھی ہیں کہ ہماری بیوی بیچاری 30 سال سے ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہے اور اسے پوری نماز بھی آئی نہیں، اور وہ ایک دن اجتماع کو جا کے جانتے نہیں۔ ہم ایسے 4 مہینے کے ساتھی ہیں، اپنے ماتحت کے لوگوں کی ایک دن بھی فکر نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جب سے نماز نازل ہوئی اور کس طریقے سے آپ نے ادا کیا، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز چھوڑنے میں۔ حضرت جی فرماتے ہیں مولانا صاحب دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر کوئی سنت اور نفل چھوڑ دے یہ ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم ہے۔ پہلے نماز پوری کرو، اس کے بعد دعوت کا تقاضا۔ دعوت کے تقاضے کے لیے سنت اور نفل ترک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں کسی موقع پر مؤخر کر سکتے ہیں۔ بالکل ہی چھوڑ دیا، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کبھی کبھی مرکز میں اگر نماز کے بعد والا ذکر بھی اگر پورا نہیں کرتے، حضرت ڈانٹ کے بٹھا دیتے، پہلے نماز کے بعد کا ذکر پورا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کے اور جو ہے کہ اذکار بعد صلاۃ المفروضہ اس کو پورا کر کے پھر اٹھو اپنی جگہ سے۔ ہم لوگ نمازوں کو چٹ کر دیتے، کیسا حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسی خشیت کے ساتھ نماز پڑھتے، ان کی ران کا تیر نکال لیا جاتا، ان کے ران کا تیر نکال لیا جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھتے، اگر نماز کے اندر تھوڑا سا خلل آیا، خشوع اٹھ گیا، اللہ کی طرف دھیان اور اس کی محبت اٹھ گئی، اس باغیچے کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان نماز کے اندر یہ چیز آڑ ہے، بس اسے نکال دو، اسے ہٹا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اذان ہوتی تو آنکھوں سے آنسو آتے، یہ اللہ کی امانت کے وہ پورا کرنے کا وقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آخری عمر میں کہ ان کو برچہ مارا گیا فجر کی نماز میں، عبد الرحمن ابن بلجم نے کیا کر دیا کہ اس میں برچہ مار دیا، ممبر کے اندر چھپا بیٹھا تھا، آپ نماز پڑھانے کے لیے ممبر میں آئے تو برچہ مار دیا۔ اگر پانی پیتے یا دودھ پیتے یا دوا پیتے تو وہ یہاں سے باہر نکل جاتے، بے ہوشی آتی رہتی تھی 24 گھنٹے میں، اور تقریباً کہ 16-17 گھنٹے بے ہوش رہتے، لیکن اذان کی آواز کان میں جاتی، بے ہوشی میں سے بھی اٹھ جاتے اور بولتے کوئی حصہ نہیں ہے اس مسلمان کا جو نماز نہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں پیر زمین پر برابر نہیں ٹک رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ اور فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کاندھوں میں ہاتھ ڈال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لے جاتے تھے۔ میرے عزیز، ایسی نماز ہماری نہیں ہے، ہمارے کام کا مقصد ہماری نماز صحیح ہے، ہماری فکر صحیح ہے، ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری دعوت میں بھی اثر ہوگا، ہماری دعا میں بھی اثر ہوگا، ہماری دعوت بھی قبول ہوگی، ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ نماز کو بنانے کی محنت کرنا،
یہ جو ہماری 6 صفاتیں، یہ 6 صفات مشق کے لیے ہیں، صرف ایسے ہی سرسری طور پر سکلے کے دوسرے کو بیان کرنے کے لیے نہیں۔ نماز کے اندر کتنا دھیان آ رہا ہے اس پر مشق کرنا۔ جب ہم جا رہے تھے سال کے لیے تو حضرت جی نے فرمایا، 2 مجلسیں ہوئی ہماری، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو ایک مجلس میں فرمایا تم جا رہے ہو، اندازہ کرنا تمہاری نماز کیسی ہے، اور جب واپس آؤ گے تو اندازہ کرنا تمہاری نماز کیسی ہے۔ اگر پہلے کی نماز کو، اگر بعد کی نماز کو اگر ذرہ بھی فرق نہیں ہے تو سمجھ لو کہ تمہارا جانا بے سود ہے اور بے فائدہ ہے۔ پورے سال میں کہ سجدے کی دعائیں جو ہے، کہ رکوع کی دعائیں اور درمیان میں پڑھنے کی دعائیں اور نماز کی بات کی دعائیں ہم سب یاد کرتے تھے، مشق کرتے تھے۔ اور ہم لوگوں کو شوق اس لیے بھی آتا تھا کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے۔ سوڈان کے اندر ایک ساتھی ہمارے ساتھ کہ چلے کے لیے جڑے، رہبری کے لیے، وہ نماز کی نیت باندھتے عشاء کے بعد کھانا پینا کھا کے، اور ان کی 2 رکعت نماز صبح کے اذان پہ پوری ہوتی جی۔ عشاء کے بعد نیت باندھتے، 2 رکعت نماز کب پوری ہوتی؟ فجر کی اذان پر پوری ہوتی۔ دبلا پتلا آدمی اور نوجوان دن بھر روزہ رکھتا۔ ہمیں رشک آتا تھا، ہم عالم ہیں، مفتی ہیں، اور جو ہے سال کی جماعت میں ہیں، ہمیں جی کچھ کیا فائدہ بول لیتے تھے، ہمیں جی کچھ کیا فائدہ بول لیتے تھے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، جب ہم ملکوں میں جائیں گے، عجیب عجیب کارگزاریاں، عجیب عجیب حالات جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے جی، ہماری ایمان تازہ ہوتا ہے۔ موریتانیہ کے اندر ایک اللہ والے بزرگ سے ہماری ملاقات ہوئی، اور بیچارے ادھر کے بہت سیدھے سادھے ملے تھے، سیدھے سادھے ملے تھے۔ ہمیشہ پانی میں، یہ جیب میں پانی کی ایک چھوٹی باٹل رکھ لے گئے تھے۔ ادھر کے لوگ بہت کم پانی میں وضو کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1.5 لیٹر سے 2.5 لیٹر پانی کے اندر غسل فرماتے تھے، اور وضو جو فرماتے تھے 1.5 لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی۔ وہ لوگ بھی ایسا کم پانی میں ہی وضو کرتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ مشین سینے والوں کو معلوم رہتا، مشین میں آئل ڈالنے کا سے ایک کپی رہتی ہے، سامنے اس پہ ایک نل رہتا، اس میں تیل چھوڑتی مشین کے اندر، وہ تیل کی کپی بولتے ہیں اس کو، وہ ایسے ڈبے میں وہ جیب میں پانی رکھ لیتے تھے۔ ہمارے سے بات کر رہے تھے، اچانک ہمارے بیچ میں سے اٹھ کے چلے گئے اور جا کے جیب میں سے پانی نکال کے اپنا وضو کرنے لگے۔ تو پھر وضو کر کے وہ ڈبہ ان کے خادم کو دیا، تو پھر وہ پانی بھر کو لانے کے واسطے گیا، پھر اس کو جیب میں رکھ لیے۔ ہم نے پوچھے کیا بھی بیچ بیان میں، بیچ بات میں، یعنی کہ بیچ گفتگو میں اس طرح سے اٹھ کے گئے؟ تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ حضرت جو ہے ہمیشہ وضو سے رہتے۔ تو اس نے بولا کہ کب سے رہتے اس طریقے سے؟ میں نے کہا صبح سے شام تک۔ تو وہ بولا آج کو 30 سال ہو گئے بغیر وضو کے کبھی نہیں رہے، بغیر وضو کے کبھی۔ تو میں نے کہا رات کو نہیں سوتے؟ کہ ہاں سوتے۔ میں نے کہا کیسا سوتے؟ جس طرح سے اتحیات میں بیٹھتے اس طریقے سے بیٹھ کے ہاتھ ایسا رکھ لے کے سو جاتے۔ یہ بعد میں دیکھے ہم ان کی صحبت میں رہے ہم 3 دن، اتحیات کے جیسا ایسا بیٹھ کے ایسا سو جاتے، بالکل زمین سے لگ کر سو جاتے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ سوتے، پھر اٹھتے، جیب میں سے پانی نکال کے وضو کر لے کے پھر نماز میں لگ جاتے، نماز میں لگ جاتے۔ تو ہم نے پوچھا، ہم نے خود میں پھر جب تھوڑا اور قریب ہو کے بات کیے تو بولے کہ تقریباً 30-35 سال ہو گئے میں کبھی بے وضو نہیں رہا،
میری خواہش ہے کہ میں جب مروں اللہ کے ذکر کے ساتھ باوضو مروں. اللہ کے ذکر کے ساتھ کیسا مروں؟ باوضو مروں. میرے عزیزوں ایسے لوگوں کے درمیان جب ہم جائیں گے، ایسے لوگوں کے درمیان جب ہم رہیں گے تو ہمیں بھی عمل کا شوق پیدا ہوگا. لیکن میرے عزیزوں، ہمارے وضو کا کیا حال ہے؟ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھی ہماری مسجد میں میں بیٹھا رہتا ہوں اور کبھی کبھی دیکھتا رہتا ہوں وضو کرتے ساتھی اور آدھا پیر بھیگا رہ جاتا ہے. وضو کرنے کا صحیح طریقہ آج تک نہیں ہے. سردی کے موسم میں رگڑ رگڑ کے پیر دھونا، پانی تو ایک بالٹی بھیگاتی لیکن ابھی وضو کی جگہ سکی ہے. ایک بکٹ پانی ختم کر دیا لیکن وضو ہمارا صحیح نہیں. میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں ایسی محنت میں جوڑا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو فرمایا دوسری بات کہ صلاۃ النبی خاشعہ، کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اپنے اندر لانا ہے کہ اپنے نبی جیسی نماز بنانا. اور وہ نماز کیسی تھی؟ ما کانا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاشعا، یعنی کہ خشوع کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی. ایسی نماز بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں اس محنت میں جوڑا. پوری امت مسلمہ کے اور ہر فرد کی نماز ایسی ہی ہو جائے. اور شروعات اپنے گھر سے، شروعات کہاں سے ہو؟ اپنے گھر سے ہو اور خود سے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ عربی کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور تیسری فرمایا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا کیا فرمایا؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیزو، ہم کام میں تو ہیں، کسی بھی لائن کی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی، ہر لائن کی سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی. کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، نماز کی سنتیں، راستہ چلنے کی سنتیں، گھر میں رہنے کی سنتیں، بیوی سے بات کرنے کی سنتیں، بچوں سے بات کرنے کی سنتیں، شادی کی سنتیں، عقیقے کی سنتیں، ختنہ کرانے کی سنتیں، معاشرے کی سنتیں، معاملے کی سنتیں. سنتوں کا رواج بھی ہمارے درمیان میں ہے. کوئی عمل سنت بولے تو اس کو لائٹ اور ہلکا لے لیتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید، فلہ اجر شہید. دوسری روایت میں فلہ میت اجر شہید، اسے شہادت جیسا اجر ملے گا یا 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضرت مولانا یوسف صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے یہ سنت، یہ جو محنت ہے یہ سنتوں کی اشاعت کی محنت ہے. کیا بولتے تھے؟ یہ سنتوں کی اشاعت کی محنت ہے. ہر لائن کی سنتیں ہمارے اندر آ جائیں. ہمارے اندر ظاہر میں چہرے کی سنت اور لباس کی سنت، چہرے کی سنت، لباس کی سنت ماشاءاللہ ہر جگہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی. اس کے علاوہ دوسری سنتوں میں بالکل زیرو، اللہ ماشاءاللہ مستثنا ہر جگہ ہے. اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب کرے. اللہ ہمیں عملوں کی توفیق نصیب کرے. میرے عزیزو، کہ ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے. ہمارے لیے ہمارے نبی کا طریقہ یہ قبولیت کا راستہ دکھانے والی چیز ہے. عمل سنت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا. حضرت جی کہ دامت برکات ہو، حضرت جی مولانا صاحب سورہ عصر کی تفسیر میں
جو ہے بیانات میں آپ لوگ بھی کئی مرتبہ سنے ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس میں سے صرف ایک بات بتانا میرا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کو نقصان اور خسارے سے باہر نکالے ہیں، 4 لوگوں کے علاوہ سب کو نقصان میں بتائے ہیں۔ وہ 4 لوگوں میں پہلے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اعمال صالح کرنے والے ہیں۔ تو اعمال صالح کا تو کیا ہے بھائی؟ اعمال صالح کا تو کیا ہے؟ عمل کے صالح بننے کے لیے اس عمل کو سنت کے مطابق پورا کرنا ضروری ہے۔ جو عمل سنت کے مطابق پورا نہیں ہوتا وہ عمل صالح عمل نہیں ہے، وہ غیر صالح عمل ہے۔ ہم نے نماز پڑھی ہے اور سنت کے خلاف پڑھی ہے، سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے، وہ عمل صالح میں شریک نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل کے صالح یعنی کہ صحیح ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، اور کسی بھی عمل کے اللہ تعالیٰ کی ہاں منظوری لگنے کے لیے اس عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ ہمیں کسی کو کھانا کھلائے تو بھی سنت جان کر کھانا کھلانا، کس نوعیت سے کھانا کھلانا، دعوت کرنے کی کیا سنت ہے، دعوت کھانے کی کیا سنت ہے۔ میرے عزیزو، اب اس وقت میں بیان کروں گا، اگر تم سنو گے یہ چیزیں تو تمہارے اندر نہیں آئیں گی۔ سنتوں کو معلوم کرنے کے لیے اپنے قریب کے علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے ہر کام کی سنت الگ الگ معلوم کر کے اس کو یاد کر کے عمل کرنا، اس کو یاد کر کے عمل کرنا۔ اگر شادی کو صحیح کرنا، شادی کی سنتیں معلوم کرنا، ولیمے کو صحیح کرنا، ولیمے کی سنتیں معلوم کرنا، ختمے کو نیکی بنانا، یہ سنت کے مطابق یعنی کہ اس کو عمل صالح بنانا اور اس کی سنتیں پہ معلوم کرنا۔ ہمارا وقت جو گھر میں گزرتا ہے اس کو صالح بنانا تو اس کی سنتیں معلوم کرنا، مسجد میں ہمارا وقت گزرتا ہے تو اس کو ہمیں صالح بنانا تو مسجد کی سنتیں معلوم کرنا۔ میرے عزیزوں، یہ جہالت ہمارے اندر بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ علماء سے دوری کی وجہ سے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب، حضرت جی مولانا یوسف صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری ہر خروج والی جماعت میں ایک عالم ہو، یہ ایک مفتی ہو اور ایک قاری ہو، اور قاری قرات صحیح کرائے اور عالم اور مفتی مسائل سکھائے اور سنتیں سکھائے۔ اور یہ بھی فرمایا اپنے بیانات میں یہ کیسے ہوگا کہ ہر جانے والی جماعت اپنے قریب کے اپنے محبت والے علماء کو تشکیل کر کے ان کے لیے سہولت کر کے ان کو اپنے ساتھ لے جائے، ان کو اپنے ساتھ لے جائے کہ حضرت آپ امام ہیں جی، تمہاری جگہ میں دیکھو یہ ساتھی 3 دن نماز پڑھائیں گے، تمہاری تنخواہ نہیں کٹے گی، تنخواہ نہیں کٹے گی، آپ ہمارے ساتھ 3 دن کے لیے آ جاؤ، ہم آپ کی خدمت کر لیں گے، ہم آپ کا اکرام کر لیں گے، آپ آئیں گے تو آپ کے ذریعے سے ہم کچھ چیزیں سیکھ لیں گے۔ اگر ان کو سہولت کریں گے، محبت سے منت سماجت کریں گے، میرے عزیزو وہ ہمارے ساتھ لگیں گے، ان کے علوم سے ہمیں نفع ہوگا۔ حضرت جی یہ فرماتے ہیں اندرون کی جماعتیں، بیرون کی جماعتیں اپنے علماء کے ساتھ جائیں، یہاں تک کہ 3 دن کی جماعت میں بھی کہ علماء اور حفاظ و قراء کو ساتھ لے جاتے ہیں، تب جا کے ہماری جہالت کٹے۔ اتباع سنت آنا بولے تو ایسے چ نہیں آتا بات، ہر عمل میں سنت طریقہ ہے، ہر عمل میں سنت طریقہ ہے۔ ہمارے کو صرف 2 سنت طریقے معلوم ہیں، کھانے کے اور ہمارے کو سنت طریقے 2 معلوم ہیں، ایک کھانے کے اور ایک سونے کے۔
اور باقی سنتیں نہ ڈالو۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اس بات کو اپنے اندر اتارنے کی فکر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کہ سنتوں کا ماحول ہے، ہمارے گھر سے ہم سنتیں، ہمارے گھر سے ہم سنتیں، جی ہم نے یہ گھر کی بات، ہم نے یہ گھر کے اندر دیکھا، ماں کیا کر رہی ہے، بچے کو دسترخوان پہ کھانا ڈال رہی ہے، ایسا کیا بول رہی ہے، ایک ایک دانہ چن کو کھاؤ بیٹا، ایک ایک دانہ۔ تو میں نے پوچھا کیا جی ایسا، کچھ پلیٹ میں کچھ برتن میں دے دیں، بچوں کو تو بڑی ادب سے چھوٹے چھوٹے پلیٹ لے کے آتے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بچوں کو پھینکنے کی عادت ہوتی ہے، اگر میں پلیٹ میں اس میں دوں گی تو وہ پھینکنا سیکھیں گے، پھر وہ اٹھا کے کھانا پڑے گا ان کو، میں پہلے دسترخوان پہ ڈالوں گی چند دانے، پھر وہ پہلے اٹھا کر کھانا سیکھیں گے، اس کے بعد پلیٹ میں دوں گی، اس کے بعد کس میں دوں گی، پلیٹ میں دوں گی۔ اپنے بچوں کو سنت سکھانے کا طریقہ، امت میں کیسے کیسے، امت میں کیسے کیسے یقین سکھانے کا طریقہ، سنت سکھانے کا طریقہ، نماز سکھانے کا طریقہ۔ جی قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی امی کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بیان بھی کرتے ہوں گے کہ بیٹا پہلے نماز پڑھو، نماز پڑھنے پر اللہ جنت سے روزی دے گا، اور اوپر سے اتار کے کھائے، اور ایک دن ماں بھول گئی، اللہ نے جنت سے اتارا، بولا بچہ اماں آج تو بہت اچھا کھانا تھا، ماں رونے لگی، کیوں رو رہی ماں؟ بولے کہ بیٹا تیری نماز بن گئی، بیٹا تیری نماز بن گئی۔ میرے عزیزوں، سنتوں سے ہم بھی دور ہیں، اور سنتوں سے ہم نے اپنے بچوں کو بھی دور رکھا ہے، اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ضرورت ہے کہ سنتوں سے قریب ہونے کی، تو کوشش کرو گے سنت اپنی زندگی میں لانے کی، انشاءاللہ کوشش کرو گے بھائی انشاءاللہ۔ جی کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ فکر النبی، دوسری کیا ہے بولو؟ صلاۃ النبی، اور تیسرا کیا ہے بولو؟ سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی ہے جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ کس کی محنت بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ ما کانا جہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو متواصلاً، کیا ہے بولو؟ متواصلاً، چھٹی نہیں ہے، کیا ہے بولو؟ سال کی جماعت میں جا کر ہی چھٹی نہیں ہے، 4 مہینے جا کوئی چھٹی نہیں ہے، 40 دن جا کوئی چھٹی نہیں ہے، 3 دن جا کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھے بولے تو خالی جماعت میں گش میں ہے سو دیر ہمیں دائی ہیں، اور اس کے بعد ہم دائی نہیں ہیں، کیسا کبھی کر لو، کیسا کبھی کر لو۔ میرے عزیزو ہر جگہ ہر موقع پر ہم دائی ہیں، یہ امت دائی ہے، اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے، جو کام اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ قرن اول کا ہیرا ہے، انبیاء اور صحابہ کی محنت ہے، اور اس میں ہمیں اپنے آپ کو لگانا ہے، ہمارے نبی کی جو صفت ہمیں اوڑھنا ہے، اور اس میں جوہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت ہے، اسے ہم کیسا چھوڑ سکتے ہیں؟ 40/2 یا 40/4 یا 40/5 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سفر کیا ہے، اس سے کچھ کم و بیش الا ماشاءاللہ، روایتیں مختلف ہیں۔ تو ہمارے سفر کتنے ہونا چاہیے؟ صحابہ اکرام کے سفر کیسے تھے؟ بعض صحابہ سفروں کے لیے اور جہد کے لیے اور جہد نبی کے لیے
اور دعوت کی مبارک محنت کے لیے بعض صحابہ پورا وقت دینے والے، بعض صحابہ آدھا وقت دینے والے، اور بعض صحابہ تہائی وقت دینے والے۔ اس سے کم کی کوئی ترتیب نہیں، اس سے کم کی کوئی ترتیب نہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ جس وقت میں طے فرمایا کہ بھئی کتنا خروج ہر مومن کرنا چاہیے، تو حضرت کے طے شدہ امور میں ہے کہ ہر مومن کو ہر سال میں 4 مہینے لگانا چاہیے، اور کرتے کرتے کہ ہر سال میں 6 مہینے پہ آنا، پھر ہر سال 8 مہینے پہ آنا، پھر ہر سال کے 12 مہینے پہ آنا۔ اب ہماری فکر میں کچھ ایک بات آتی، کہاں سے کھاتا ہو، ہمارے ذہن میں آتی ایک ایک بات کہاں سے آتی۔ میرے عزیزوں، اللہ کے غیبی خزانوں کا اگر ہم یقین نہیں کریں گے تو میرے عزیزوں ہم فاسق بنیں گے۔ اللہ چور کو کھلاتے ہیں، اللہ زانی کو کھلاتے ہیں، اللہ ڈاکو کو کھلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا نام نہیں لینے والے کو کھلاتے ہیں، اللہ پتھر کے سامنے جھکتے سے اسے کھلاتے ہیں، اللہ گناہگار سے گناہگار کو کھلاتے ہیں، اللہ قاتل کو کھلاتے ہیں۔ دین کا کام کرنے والے، اپنے نبیوں والا کام کرنے والے اسے نہیں کھلاتے، اسے نہیں کھلاتے۔ میرے عزیزوں، جس مشرب میں، جس کام میں ہم ہیں، میرے عزیزوں، اللہ اسی میں سے ہمارے لیے برکت دے گا، اسی میں سے اللہ کیا کریں گے؟ برکت دیں گے۔ جھرنے کے جیسا، پرندوں کی طرح روزی، جھرنے کے جیسا پرندوں کی طرح روزی۔ جھرنے میں سے پانی نکالتے رہیں گے تو آتا رہے گا، اسے جمع کریں گے بوڑی بن کے اونچ رہے گا، کس کو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کون تو آ کے پڑیں گا تو ڈوب کو مر جائیں گے، اتنا کام کریں گے۔ جھرنے کا جو پانی رہتا نکالتے رہیں گے تو جھرنا بدلے گا نہیں، اسی میں سے پانی آتا رہے گا۔ پرندوں کے لیے نہ کوئی دکان ہے، پرندوں کے لیے نہ کوئی کارخانہ ہے، پرندوں کے لیے نہ کوئی ملازمت ہے۔ صبح اٹھ کے اس جھاڑ پہ سے کوئی سے رخ کو جانا یہ بھی اسے پتہ نہیں ہے۔ یہ ایک دن اس طرف جاتا، یہ ایک دن اس طرف جاتا، یہ ایک دن اس طرف جاتا، جس دن اس کا دل جس طرف بولتا اس طرف اڑ کر جاتا، اور جب شام کو آتا اس کے کوٹھے میں دانے رہتے، اللہ کی دی ہوئی روزی سے، اور اس کا کوٹھا بھرا ہوا رہتا ہے۔ کوئی پرندہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہو اور اس کے تھیلی میں، کوٹھے میں دانے نہ ہو۔ یہ اللہ کی تقسیم روزی، اللہ دائی کی روزی کم کریں گے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اتنی دن محنت کر کے ہمارا یہ یقین بنا ہے۔ بیرون کا تو بغلیں جھانکنے لگتے ہیں، 4 مہینے کا تو ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کیا ہمارا یہی یقین بنا ہے آج تک؟ میرے عزیزوں، تقاضے تو ہمارے سامنے بہت آئے ہیں، تقاضے تو ہمارے سامنے بہت آئے ہیں، روزانہ آئے ہیں، اور اس وقت میں ہمارا مرکز کا عملہ آ رہا ہے، اور وہ بھی ہمارے سامنے تقاضے رکھیں گے، وہ بھی ہمارے سامنے تقاضے رکھیں گے۔ ضلع کے اعتبار سے، صوبے کے اعتبار سے، اور عالم کے اعتبار سے ہمارے سامنے تقاضے آئیں گے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہمیں اختیار کرنا، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور اس وقت کے بڑے علماء میں اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، کہ ان کا نام لینا مقصود نہیں ہے، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہمیں ہمارے نبی کی، ہمارے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفات ہونا؟ 4 صفات ہونا۔ کتنی صفات ہونا؟ 4۔ کون کون سی بولو؟ فکر نبی، اور دوسرے صلاۃ النبی، اور دوسرے تیسرے جی سنت النبی، اور چوتھے جہد النبی۔ یہ جہد جو ہے یہ مسلسل ہے، ہم صرف گشت کے لیے اور ہم خروج کے لیے طے کر لیے۔ اگر جماعت میں رہیں گے پورے گاؤں کو کھڑا کر دیں گے، لیکن گاؤں میں رہیں گے
بازو والے کو بھی نہیں بولیں گے. جماعت گئی تو پورے گاؤں کو ہلا دیں گے. ونڈو ہلے سر کا ہلا دیں گے, چکڑ ہلے سر کا ہلا دیں گے, مچھا پکڑے سر کا پکڑیں گے. لیکن گاؤں میں رہے تو اپنے بچے کو بھی نہیں بولیں گے, کیا کریں گے. یہ جہد مسلسل نہیں ہے, یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی دعوت کی فکر, مکے میں بھی دعوت کی فکر, مدینے میں بھی دعوت کی فکر, مکہ اور مدینے کے راستے میں دعوت کی فکر, طائف میں دعوت کی فکر, اور مکے اور طائف کے سفر کے بیچ میں بھی دعوت کی فکر. میری امت کا ہر فرد جنت میں چلے جائے. میری امت کا ہر فرد کہاں چلا جائے؟ جنت میں چلے جائے. میرے عزیزوں, یہ جہد مسلسل جو ہے, یہ ہمیں اگر یہ 4 صفات اپنے نبی کی اگر ہمارے اندر ہوں گی تو میرے عزیزوں ہماری دعوت میں بھی اللہ اثر ڈالیں گے اور ہماری دعا میں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت لائیں گے. اگر ان صفات کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے, اللہ ہماری جہالت کو دور کرے گا, ہماری غفلت کو دور کرے گا, اور ہماری بدیقینی کو دور کرے گا, اور نبوی اخلاق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خود جنت میں جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے کی توفیق دے گا. اس کے لیے میرے عزیزوں کہ بیرون کے لیے اور بیرون مستورات کے لیے اور ہر سال 4 مہینے کے لیے اس وقت میں اس مجمع سے اس اجتماع سے کون کون تیار ہیں؟ نامہ لکھاؤ انشاءاللہ, جلدی جلدی لکھاؤ. کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. بیرون کے لیے پہلے کھڑے ہو جاؤ. جس کا سفر بیرون کا ہوا وہ کھڑے ہو جاؤ. جس کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگے وہ کھڑے ہو جاؤ. جو باتیں ہمارے درمیان میں تفصیل کے ساتھ آئی ہیں کہ ہمیں کام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 صفتوں کے ساتھ کرنا. فکر نبی, صلاۃ النبی, سنت النبی, جہد النبی. یہ جو چوتھی بات جہد النبی ہے نا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت مسلسل کرنا. اب ہم اجتماع میں آئے ہیں. اجتماع میں آئے تو اجتماع والے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں. ہم لوگ کیا کرنا, اپنے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں اپنے گاؤں کے, اور جن ساتھیوں کو ہم لے کر آئے ہیں, جو ساتھی بعد میں آئے ہیں, پورے گاؤں والے, پوری جماعت, پورے ساتھی ایک جگہ جوڑ لے کے ایک جگہ بیٹھنے کی کوشش کرنا. اور جس علاقے والوں کے لیے جو حصہ دیا گیا ہے اور اسی علاقے میں بیٹھنے کی کوشش کرنا. اگر اپنا کوئی آدمی ادھر ادھر چلا گیا تو اس کی خبر بھی رکھنا کون کدھر گیا, اور بیان میں ہے نہیں. خواہ کہ ہم آ جاتے ہیں اور دکانوں کی ساری چیزیں ساری جگہوں پر ملتی ہیں, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں بولنے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں. حالانکہ وہ چیزیں کرنول میں ملتی ہیں, اپنے گاؤں میں بھی ملتی ہیں, اپنے مسجدوں کے سامنے بھی دکانیں لگی ہوئی رہتی ہیں. لیکن اپنے ساتھیوں کی نگرانی رکھنا اور خود بھی عملوں کے اندر جڑنا, اور دوسرے ساتھیوں کو اپنے علاقے کے سبھی لوگوں کو جوڑ لینے کی فکر کرنا. تو کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. جیسے ہم دائی ہیں تو گھر میں بھی, اپنی مسجد میں, اپنے گاؤں میں, اجتماع میں, جماعت میں, گشت میں, ہر جگہ ہم ذمہ دار ہیں, اور ہم اپنے لوگوں کو اور جو ہے اللہ سے جوڑنے اور اس وقت کے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کرنا. کریں گے بھائی سب انشاءاللہ. ایک ضروری اعلان ہے. اس مجلس میں جن حضرات کی گاڑی روڈ پر ہے, براہ کرم آپ سے ادب گزارش ہے اپنی گاڑیوں کو لے کر کے پارکنگ میں رکھیں. پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بہت ناراض ہو رہے ہیں, اس لیے ہم تو جو ہمیں کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں, کیونکہ راستہ جو ہے پبلک کا راستہ ہے. اس لیے آپ لوگ اس مجلس کے اندر جن جن کی گاڑیاں روڈوں پر ہے اب اسی وقت جو فوراً جا کر اپنی گاڑی کو پارکنگ میں رکھیں, چاہے 2 ویلر ہو یا 4 ویلر ہو. کیا بھی اس طرح فکر کریں. اللہ حافظ. دعا کر لیں گے مختصر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ
ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک ہماری زندگی جیسے کیسے بھی گزری اے اللہ اسے معاف فرما۔ اے اللہ آج کے بعد سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات کے ساتھ اے اللہ کام کرتے کرتے پورے صفات اور پوری سنتیں ہمارے اندر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع سے جو باتیں بتائی جائیں گی اے اللہ اس کے فیض کو عالمی سطح پر پہنچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اجتماع میں آنے والوں کو قبول فرما، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہواؤں سے، بارشوں سے، طوفانوں سے، فتنوں سے، فسادات سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آنے والے اکابرین کے فیض کو عالمی سطح پر قبول ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کی باتوں کو فکر کے ساتھ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مجمع اے اللہ خدمتوں میں لگا ہوا ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو مجمع جان اور مال لگا رہا ہے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کی اے اللہ ہر چیز کو اے اللہ خیر کی طرف منطبق فرما۔ اے اللہ شر کو ختم فرما۔ اے اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں سے جو بات بتائی جائے گی اے اللہ ہر سننے والے کو عمل کی توفیق میں رحمت فرما، آنے جانے والوں کو بھی قبول فرما، سفروں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو تشکیلیں یہاں سے ہوں گی ہر تشکیل میں جان عطا فرما، ارادے کرنے والوں کو قبول فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس کے معاونین کی مدد فرما۔ اے اللہ اس کے انتظامی امور میں علماء اور عوام جو لگے ہوئے ہیں اے اللہ ان کے لیے قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھی اللہ رات اور دن اے اللہ اس فکروں میں محنتوں میں لگے ہیں اے اللہ اجتماع کے لیے ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ اللہ ان کی آل اولاد کو اے اللہ قیامت تک کے لیے اے اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کے لیے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ ساتھیوں میں محبت الفتح فرما، الفت عطا فرما۔ اے اللہ جن مقصدوں کے ذریعے سے اے اللہ ہمارے بڑے آ رہے ہیں اللہ ان مقصدوں میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آنے والا مجمع رات میں آئے گا یا کل تک آئے گا ہر آنے والے کا تو استقبال فرما۔ اے اللہ آئے ہوئے لوگوں کو بھی قبول فرما، آنے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر ہمارے پورے ضلع کے لیے اے اللہ خصوصاً مرحمت فرما۔ اے اللہ پورے صوبے کے لیے، پورے عالم کے لیے اے اللہ خیر عطا فرما، پوری امت کی حفاظت کا اے اللہ معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔